अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने जिक्र किया था परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ा के हवाले से भी, और कुछ MQM और हुकूमत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, इन चीज़ों की भी अपडेट आपको देंगे। फिर नवाज़ शरीफ साहब के बारे में आया है कि वहाँ पर तस्वीर आई हैं, रेस्टोरेंट्स में खाने खा रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये कहा है, पंजाब गवर्नमेंट से कहा है कि जो उनकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है आप वो मंगवाएं। क्या नवाज शरीफ साहब खाना वहाँ पे खा रहे थे, किस चीज़ का शौक़ है उन्हें, तो और क्या उनकी फैमिली ने जवाब दिया, ये भी आज मौज़ूए गुफ्तगू होगा। और थोड़ा सा मैं आपको आज तफसील बताऊंगा कि वो कौन से वाक़यात हैं जिनकी वजह से जो खालिद मकबूल सदीकी हैं उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दिया। अलाइज ओवरऑल जो हैं सारे वो क्या कह रहे हैं और क्या इसका हल हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करने जा रहे हैं इस मसले के लिए, ये इन चीज़ों पर मैं आज आपको अपडेट दूंगा। और फिर इसके अलावा एक कश्मीर अपडेट भी बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको दूंगा। वहाँ पर एक मोदी सरकार का फ्रॉड है वो पकड़ा गया, एक धोखा पकड़ा गया जिसमें वो पाकिस्तान पर मुद्दा डालकर कुछ अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे। इससे पहले कि मैं इन स्टोरीज़ पर आपसे गुफ्तगू करूं, मेरी आपसे ये इल्तमास है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचे। और लाइक करें, शेयर करें और फिर अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमें बताएं हम जो कर रहे हैं आप इससे कुछ मदद मिल रही है चीज़ों को समझने में, या आप हमें कुछ इश्यूज़ बताएं, हम उन पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो खालिद मकबूल सदीकी हैं, वैसे तो बहुत सारे वादे थे, मैंने उनका पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था। उनमें से एक वादा वजारत का था, 3 वजारतें देनी थी। अमीनुल हक साहब बेचारे बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं, शेरवानी पहन के पिछले 13 महीने से बैठे हुए हैं और उनको वो कॉल ही नहीं आ रही कि आप आएँ और आके हल्फ उठाएं। तो ये एक MQM का एक बड़ा मसला था। लेकिन इसके अलावा अ, हो सकता है कि अभी मज़ीद MQM 2-4 महीने इंतज़ार कर लेती, अपनी खफगी का इजहार ना करती। लेकिन खालिद मकबूल सदीकी MQM पाकिस्तान के सदर हैं, चेयरमैन है उसके। उनकी जो वजारत में जो कुछ हुआ उस मामले को बहुत गरमा दिया। आपको याद होगा पिछले दिनों तानिया अदरीस गूगल की एक एग्जेक्टिव थी, पाकिस्तानी, बड़ी बड़ी ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं। उनको वहाँ से बाहर से बुलाया गया और यहाँ पर कहा गया कि वो एक IT में आएंगी और नया विजन देंगी और मार्केटिंग होगी, बहुत सब कुछ होगा। तो ये काम था मिनिस्टर फॉर IT का। अच्छा, जब ये सब कुछ किया गया तो उस वक्त खालिद मकबूल सदीकी साहब को कोई एतमाद में नहीं लिया गया। वो मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड हैं, अलाइज हैं। एक बात तो ये है कि इमरान खान साहब और उनके साथियों को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो अकेली तहरीक इंसाफ की नहीं है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर ये उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। तो ये एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। तो अगर नंबर गेम पार्लिमानी पॉलिटिक्स में बड़ी अहम है, अगर 172 अरकान की आपको हमायत हासिल है तो आप प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो अब उसमें ये ख्याल ही नहीं किया गया। इतना बड़ा एक वहाँ पर स्ट्रेटेजिक हेड लगा दिया गया तानिया साहबा को, और जो वजीर हैं IT के उनसे बात ही नहीं की गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि तानिया साहबा ने सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वहाँ पे लेना शुरू कर दी, और इवन ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जो मीटिंग्स की IT के हवाले से वो तानिया से की। मिनिस्टर IT जो हैं खालिद मकबूल सदीकी साहब, वो तो आप ये समझे कि बिल्कुल उनके करीबी दास्ती उनके 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 जो करीबी साथ हैं वो ये कहते हैं, साथी कहते हैं कि वो अपनी ही वजारत में जब अब जा रहे थे तो ऐसा वो कहते हैं मैं फील करता था जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ, जैसे मैं किसी के घर में आ गया हूँ, मैं यहाँ पे कोई पराया हूँ। और इस हवाले से जो IT के सेक्रेटरी हैं शोएब सदीकी, उन्होंने भी कई दफ़ा इस बात का बरमला इजहार किया कि तानिया साहबा बहुत सारे मामलात में आके बात करती हैं और वो एक तरह से मदाखलत है, हमें वो काम नहीं करने दे रही। अच्छा, ये जब सारी चीज़ें हमें पता चली तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि तानिया साहबा जो हैं वो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देती कोई भी आदमी उनसे बात करे।
ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کے سیکرٹری صاحب کو بھی میسج دیا اور بتایا کہ جی یہ اس معاملے پہ تانیہ صاحبہ کی ہم ان پٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ وزارت کے کاموں میں اس طرح سے مداخلت کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو جناب یہ میں آپ کو بتاؤں پورا دن گزر گیا، اتنی ہم نے کالز کی، واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا، اور وہ واٹس ایپ پہ ہو جاتا ہے نا ڈبل ٹک بلو، وہ بھی ہو گیا، دیکھ لیا، لیکن بھائی انہوں نے بات کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ اتنا وہ گھمنڈ یہ اسی لیے ہے کہ ان کو یہ ہے کہ مجھے تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میری ایکسیس ہے، مجھے تو جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے ہیں۔ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ میں معافی چاہتا ہوں تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں، میں لیکن یہ میں بات کروں گا کہ جہانگیر ترین صاحب در حقیقت پی ٹی آئی کے نواز شریف ہیں، ناہل بردرز۔ ان کا جو اب دو ناہل اگر ہو جائیں تو وہ ناہل بردرز ہوں گے نا، نواز شریف صاحب بھی ناہل ہو گئے 61 62 ایف کے تحت، اور یہ جہانگیر ترین صاحب بھی ناہل ہو گئے۔ تو اب بیسیکلی یہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا، اس میں میں پھر اسی اپنے پرانے سبجیکٹ پہ میں رہتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اپنی ہی وزارت میں ان کو اس طرح کا تاثر دیا گیا اور اس طریقے سے معاملات کو حل کیے گئے کہ ورچولی پریکٹیکلی جو عملی طور پر جو وزیر ہیں، وہ ہیں تانیہ ادریس۔ خالد مقبول صدیقی صاحب تو وزیر ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ جب ہوا تو اپنے دوستوں ساتھیوں سے مشورہ کیا، دبے الفاظ میں یہ بات بتانے کی بھی کوشش کی، لیکن تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں ہم وچولے کہتے ہیں، جو بیچ میں یعنی میڈیشن کرواتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر سارے مسئلے حل ہو جائیں تو پھر ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہوگی؟ تو جناب کسی نے ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ بات بتائی ہی نہیں کہ جناب اس طرح سے ہو رہا ہے، اور خالد مقبول صدیقی نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بہادر آباد میں ٹرخا دیا، آج جب میٹنگ کے لیے آئے ایم کیو ایم کے لوگ تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے ان کو سب کو ٹرخا دیا۔ معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک پرائم منسٹر خود نہ ان سے بات کرے۔ اور اب ایک جو اچھی خبر ہے، جو ایک بہتری کی طرف چلے جا سکتی ہے، کہ پرائم منسٹر نے خالد مقبول صدیقی سے خود بات کی ہے، خالد مقبول صدیقی کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ کے جو جائز اس لیے کہ ظاہر ہے تانیہ کو باہر سے لے کے آئے ہیں جہانگیر ترین صاحب، تو اب اس کا ایک فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو اس وقت کی سچویشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اس وقت تک وزارت میں واپس آئیں گے جب تک تانیہ صاحبہ کو یا تو ان کی حدود اور قیود کا تعین کر دیا جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ آئی ٹی منسٹر آپ کے باس ہیں، یا پھر تانیہ جو ہیں وہ وہاں سے چلی جائیں۔ اب دوسرے الائز بھی خفا ہیں، میں پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا میں نے، اور ان کی خفگی کی وجہ یہ ہے کہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے ہیں۔ کسی بھی آپ وزارت میں جا کے دیکھیں، کسی بھی محکمے میں جا کے دیکھیں، وہ لوگ جو نان الیکٹڈ ہیں دے ہیو بیکم ویری پاورفل، اور پھر بڑے سیریس ریزرویشن ہیں لوگوں کی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ ناموں کا ذکر کیا تھا، میں آپ کو دوبارہ وہ بتا دیتا ہوں۔ جو معید یوسف صاحب ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، یہ ینگ ہیں، میری کئی دفعہ ان سے انٹریکشن ہوئی امریکہ میں۔ وہ امریکی تھنک ٹینکس کے لیے کام کرتے ہیں، اور پاکستان میں وہ اب جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے آن نیشنل سیکیورٹی، تو وہ تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو امریکہ کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کی اینک لگا کے دیکھیں گے، اور وہ پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کی ریئلٹیز ہیں ان کے مطابق تو وہ کام نہیں کریں گے۔ تو اس پر لوگ بڑے کنسرن ہیں۔ میں آپ کو ہر محکمے میں ایک مشیروں کی فوج ہے۔ اب زلفی بخاری صاحب جو ہیں، ان کا اس کے علاوہ کیا تعلق ہے تحریک انصاف سے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے نزدیک ہیں، اور جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، جس انداز میں وہ موو کرتے ہیں، جیسے انہوں نے، اور پھر ایک بعض اوقات تو یعنی جو سب سے بڑا لوزر ہے پچھلے 1.5 سال میں پی ٹی آئی کا وہ ورکر ہے جس نے تحریک انصاف کے لیے اپنی جان دے دی۔ آپ یقین کریں، نوجوان، ہماری بچیاں، بہنیں، ہماری مائیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا یوتھ، نوجوان، انہوں نے اس طرح سے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کام کیا، آپ یقین کریں کہ ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سننا پڑا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کے ان نظریاتی کارکنوں کو جو آج بھی کھڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف میں عمران خان کے ساتھ۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خان ایک آنیسٹ آدمی ہے، اور پرابلم ہی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی اگر حکومت ختم ہو جائے، یعنی ایک پوری حکومت میں ایک بندہ ہے
جس کا نام عمران خان ہے، جو آنیسٹ آدمی ہے، جو پاکستان کو اپلفٹ کرنا چاہتا ہے. اب اگر اس کی حکومت کو کچھ ہوا خدا نہ خواستہ، تو یہ جو چڑیاں اور یہ جو ساری ادھر آئی ہوئی ہیں چڑیلیں، یہ سب اڑ جائیں گی، یہ غائب ہو جائیں گے، اپنی اپنی جگہوں پر چلے جائیں گے. نقصان پاکستان کا ہوگا. اور ایک وہ جو ویژن جو پرائم منسٹر لے کے آئے ہیں، اس پھر ویژن کی تکمیل کون کرے گا؟ میری کتنے تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو پہچانے. وہ ایک دل کے اچھے آدمی ہیں، جو کوئی آدمی آ کے ان سے بات کرتا ہے وہ اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور وہ بالکل فیس ویلیو پر اس پہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود سچے آدمی ہیں، سچ بولتے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ ان سازشیوں کو سمجھیں. اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں، ابھی آگے الیکشن آنے والے ہیں جناب، بلدیاتی الیکشن، ورکرز کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے خان صاحب کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے. تحریک انصاف کی یوتھ جو ہے، جو عہدے داران ہیں، جو پارٹی ہے، مختلف شہروں میں جو ورکرز ہیں، نوجوان ہیں، ان سب سے ملنا چاہیے پرائم منسٹر کو. یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے. انہوں نے، یہ جو سازشی لوگ ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کا رابطہ اپنے ورکروں سے کاٹ دیا ہے، اور پتہ نہیں کن کن کی انکوائریاں شروع کر دی ہیں. بہت افسوسناک ہے بہرحال یہ. اور یہ سچویشن ہے. انفورڈ ہوگی تو میں آپ کو اس کی تفصیلات آگے بتاؤں گا کہ کس رخ جا رہی ہیں. اب نواز شریف صاحب کی تصویر ایک آئی ہے جناب، ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، اور ان کے بچے نے کیا کہا ہے؟ وہ جی کھانا کھانا بھی علاج کا حصہ ہے. او بھائی، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا علاج کا حصہ ہے. یہ جناب حسین نواز صاحب فرما رہے ہیں کہ ہوا خوری کے لیے باہر گئے تو اچانک دل کر آیا سوپ کے لیے بیٹھ گئے. لیکن وہ تو پکوڑوں کے شوقین ہیں، سموسوں کے شوقین ہیں، دہی بھلے وہ ان کے شوقین ہے، وہ تو نہیں ملا وہاں پہ انہوں نے. تو جناب سوپ پیا، کوئی تھوڑا سا کوئی وہ جو گرلڈ چیزیں ہیں وہ کھائیں، اور پورا اہل و عیال ان کے ساتھ. ہوا خوری کے لیے سب لوگ اس طرح اکٹھے نہیں جاتے. یہ گھر سے پلان کر کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئے. آدمی کا تھوڑا سا گلا خراب ہو نا، بندہ باہر کا کھانا نہیں کھاتا. اور ادھر کیا پہلے بتاتے تھے کہ ان کے کمرے میں گلوز ڈال کے بندے جاتے ہیں، کہیں کسی کو انفیکشن نہ ہو جائے. وہ گھر میں ایک ایمرجنسی قائم کر دی گئی ہے. عجیب کہانی. کیوں ایسا بولتے ہیں بھائی؟ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر نے نوٹس لیا اس کا. ڈاکٹر یاسمین راشد سے کہا کہ مجھے پنجاب حکومت کی رپورٹ دیں آگے ان کی ہیلتھ کے بارے میں. اور پتہ چلا کہ پنجاب حکومت کے پاس ان کی لیٹسٹ رپورٹ ہی نہیں ہے جو عدالتی احکامات کے مطابق آنی تھی، اور پنجاب حکومت نے ویسے ہی لکھ کے دے دیا. ویسے نہیں نہ لکھا. میں نے پہلے بھی کہا پتہ کرنے کی ضرورت ہے کس نے لکھوایا. اب وہ جو ناہل بردرز ہیں، یہ کہیں ان کے درمیان تو کچھ معاملہ نہیں چل رہا. ظاہر ہے اب میں اس میں اور زیادہ کیا کہوں. جس دن ایویڈنس آئے گا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ڈرتا ورتا بالکل کسی سے نہیں ہوں. اچھا جی، اب آ جائیں کہ وہ نواز شریف صاحب، ان کی حامد کرزئی صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ میں نے بتایا تھا کہ کرزئی کون ہے، کہ انڈیا کا ایک ٹٹو ہے، بالکل وہ مکار لومبڑ ہے. اور اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نواز شریف صاحب سے ملا ہوں اینڈ آئی فاؤنڈ ہم ان گڈ ہیلتھ. اور نواز شریف صاحب کی تصویر ہنستے مسکراتے، یعنی آپ یقین کریں، تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں. اور خدا نہ کرے کہ وہ بیمار ہوں، اللہ انہیں صحت دے. ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اس لیے یہ تو بالکل ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں کسی کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. اب لیکن یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک تو عمران خان صاحب کو دوست اور دشمن پہچاننے چاہیے، اینڈ ہی شوڈ فائنڈ آؤٹ کہ بیسیکلی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیا ہے. کہ دیکھیں، پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ ذرا نواز شریف صاحب کی بیماری کا پتہ کریں جب وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے. اگر انہوں نے بھی غلط اطلاع دی ہے تو اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب فالٹی ہے. سارا سسٹم جو ان کے ارد گرد ہے، جو ان کو انفارمیشن آ رہی ہے، وہ فالٹی ہے. بہرحال اس کے علاوہ بچت نہیں ہوگی. آخری اپڈیٹ آپ کو میں ضرور کشمیر کی دینا چاہتا ہوں. معافی چاہتا ہوں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن کشمیر کو چھوڑ نہیں سکتے. وہاں پہ ایک اور ناکام ہوا جھوٹ انڈیا کا. آپ کو پتہ ہے، یہ میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے. ان کے ایک صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈی ایس پی تھے دویندر سنگھ، اور وہ حزب المجاہدین کے نوید بابو اور آصف کو گاڑی میں بٹھا کے دلی سے لے جا رہے تھے سری نگر پہ. اب جو آگے اہلکار تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کسی بڑی سازش میں ہونے جا رہے ہیں. وہ ان کو لے جایا جا رہا تھا کہ یا ان کو شاید وہاں پہ شہید کر دیتے، یا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اتنا تشدد کیا ہو کہ وہ بیچارے کمپرومائز ہو گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کچھ کرا کے ان کی میتیں جو ہیں خدا نہ خواستہ وہ ادھر بارڈر پہ پھینکتے اور پھر الزام لگاتے کہ جناب یہ دیکھیں
مار کے کہتے کہ یہ ہم نے آپریشن کیا تھا، اندر گئے اور ہم نے مار کے اور یہ لاشیں ہم لے کے آئے ہیں. لیکن جناب وہ تو دیویندر سنگھ صاحب، یہ اچھا وہ ڈی ایس پی صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، تو پھر ہمیں تو ایوارڈ نہیں نہ ملتے سر جی. اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. ادھر پاکستان کی طرح تھوڑی ہے کہ میرا کو بھی ایوارڈ دیں اور پتہ نہیں کس کس کو ایوارڈ دیں. نام میں بتاؤں اب تو لوگ ایوارڈ لینے سے ہی بھاگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.